बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व नाज़रात, अलमहदी टेलीविज़न के प्रोग्राम शरीयत ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान हसन रज़ा राजा हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। वालेकुम सलाम। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, शरीयत ऑनलाइन प्रोग्राम के ज़रिए अलमहदी टेलीविज़न की ये कोशिश है कि अपनी कौम में शरीयत के जो मसाइल हैं उनकी आगाही और उससे वाकफ़ियत और उसके इल्म में इजाफ़ा किया जा सके। मैं इस प्रोग्राम के अपने मेहमान जनाब मौलाना डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब क़िबला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमेशा की तरह ज़हमत फरमाई और अपने मसरूफ़ स्केजुअल में से हमें वक्त जो है वो दिया, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वेलकम। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 प्रोग्रामों में हमने तकलीद के मौजू को अपना उन्वान सुखन करार दिया था, उन्वान गुफ्तगू करार दिया था, और आज ये तकलीद के मौजू पर हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। इसमें अभी कुछ सवालात ऐसे हैं, कुछ मौजूआत और उन्वानात ऐसे हैं जिन पर मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत है, और बहुत से ऐसे हमारे नाजरीन हैं जिन्होंने प्रोग्राम के बाद टेलीफोन्स के ज़रिए या अपने टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए अपने सवालात को हम तक पहुंचाया है, और मैं चाहता हूं कि मौलाना की मौजूदगी में उन सवालात के जवाबात हासिल किए जा सकें और लोगों और उनके जो जवाबात हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। भला एक अहम सवाल जो तकलीद के ज़िमन में पूछा गया है वो ये है कि तकलीद के लिए चूँकि ये ज़रूरी है तकलीद ऐसे मुज्तहिद की हो जो आलम अन्नास हो, तो वो कौन से तरीके हैं, क्योंकि हमारे जहाँ बहुत से मुज्तहिदीन मौजूद हैं जो मराजे कराम हैं मौजूद हैं, तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे ये मालूम किया जा सके कि उन मराजे कराम में कौन सा आलम अन्नास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मुरव्वज जो तरीक़ा है आलम की शनाख्त का, वो अहले खिबरा के ज़रिए ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, कलर्जीज का वो गिरोह, उलमाओ अफाजिल का वो गिरोह जो मुज्तहिद हों या करीब इज्तिहाद हों, वो जमाअत के तौर पर ऐलान करें कि फलां साहब इस वक्त मुज्तहिद आज़म या मरजाए तकलीद है। मरजा या मर्जा दोनों तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। मरजा या मर्जा का माना होता है जाए रुजू, यहाँ रुजू किया जाए। अलबत्ता फ़िक़्ह में ये भी अलाउड है कि इंसान को खुद यकीन हासिल हो जाए किसी की मरजइयत के बारे में, यानी अहले खिबरा के अलावा भी खुद यकीन हो जाए किसी को, या 2 आदिल गवाही दे दें, 2 आदिल आलिम ये गवाही दे दें कि हमारी नज़र में ये साहब आलम हैं, और उनको खबर भी हो, यानी ये ना हो कि सिर्फ 2 आदिल जैसे चांद की गवाही देते हैं वो ना दें। तो ऐसी सूरतों में मर्जा की तकलीद करनी जायज़ है। यानी वो जो आप फरमा रहे हैं कि वो 2 आदिल गवाह वो न सिर्फ खुद आलिम हों बल्कि वो दूसरों की ओपिनियन से भी आशना हो, ओपिनियन से भी, और उलमा के जो अपने जो उनके इज्तिहाद हैं उनसे भी वो वाकिफ। दुरुस्त। तो ये तरीके आपने मोहतरम नाजरीन ये हमारे सामने क़िबला ने बड़ी वज़ाहत से फरमा दिया कि कौन कौन से तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उलमा की कोई जमात जो है वो ऐलान करे कि फ़लाँ मुज्तहिद या मर्जा जो हैं वो आलम अन्नास हैं, या 2 ऐसे
صاحبان علم گواہی دے دیں جو عادل ہوں، جن کی عدالت بھی جانی پہچانی ہو، جو صاحب علم بھی ہوں اور اہل خبر بھی ہوں، جو جانتے بھی ہوں کہ کون سے، وہ گواہی دیں کہ ہاں فلاں مرجع جو ہیں وہ عالم الناس ہیں، ان کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ مجھے ایک دو چار جو ہے ہمارے ناظرین انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے گزشتہ ہفتے کے دوران کہ ہمارے مجتہدین کی جو اکثریت ہے وہ چونکہ ایران اور عراق میں مقیم ہے، یا چند ایک جو ہیں وہ شام اور لبنان میں ہیں، تو باقی جو ممالک کے مسلمان ہیں، گویا آج باوجود ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا اور دوسرے نظام موجود ہیں آج کل اطلاع کے اور خبر کے، کیا مجتہدین نے بھی کوئی ایسا نظام جو ہے وہ قائم کیا ہے جس سے وہ عام مقلدین تک یا مومنین تک جو ہے وہ رابطہ ان کا ہو؟ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی فتویٰ پوچھنا ہو، تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے مراجع کے آفیسز نے آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے ایک تو یہ کہ ویب پیج بنائی ہے، ہر مرجع کی اپنی ویب پیج ہے، اس میں باقاعدہ کویسچن آنسر کے لیے ایک پورشن رکھا ہے۔ آپ اگر اپنا سوال پوسٹ کریں تو وہ آپ کو جواب مرجع کا پوسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، تمام مراجع کے پبلک فونز ہیں آفیسز کے، آپ ان سے کال کریں، رابطہ کریں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی وغیرہ میں وہاں پر لوگ موجود ہیں جو آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ خط و کتابت کا ہے، آپ خط لکھیں دیر یا سویر، کیونکہ دوسرے ملک کی بات ہے، بعض اوقات اسکریننگ ہوتی ہے تو خط بہت دیر سے پہنچتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مرجع کو خط لکھا جائے اور ان کے آفس سے جواب نہ آئے۔ اسی طریقے سے اب تو بعض مراجع فیس بک پہ، میں آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی جو میرے استاد بھی ہیں، مرجع تقلید بھی ہیں، ابھی چند دن پہلے ان کی ریکویسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے مجھے فرینڈ کی ریکویسٹ بھیجی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مراجع انٹرنیٹ پہ خود بھی باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ٹویٹر ہے یا انٹرنیٹ میں اور ذرائع ہیں، وائبر وغیرہ ہے، اب ٹویٹر پہ بھی، وائبر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ٹیلی گرام پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی مراجع کے دفاتر کی طرف سے میسیجز آنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے آپ مرجع کے ساتھ یا ان کے آفس کے ساتھ، ڈائریکٹ تو خیر مشکل ہے، ڈائریکٹ تو گفتگو بہت ہی مشکل ہے، بہت کم مراجع ہیں، وہ بھی مجبوراً جو فون وغیرہ اٹھاتے ہیں وہ بھی بہت مجبوراً۔ ایک اور طریقہ، مراجع نے اپنے نمائندے بنائے ہوئے ہیں، لیزان آفیسز ہیں ان کے، امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، ہندوستان، پاکستان میں مراجع کے باقاعدہ اپنے اپنے نمائندے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو مسئلہ شریعت کا پوچھ کر آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کمیونیکیشن کے دور میں میرے خیال میں ہمارے مراجع نے دوسرے مذاہب کے مفتیوں سے زیادہ اس ایڈوانٹیج کو لیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے، اور آج تقریباً تمام مراجع کے تمام فتواز اور ان کے نیولی کریٹڈ فتواز بھی آپ کو فنگر ٹپس پر اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہے آج کے دور میں کوئی مسلمان جو ان وسائل تک جس کی رسائی ہے، وہ یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ میں مسئلے سے واقف نہیں تھا، بالکل درست، کیونکہ اتنے ذرائع موجود ہیں، اگر وہ چاہے، اگر اس کے دل میں اس کی خواہش ہو کسی مسئلہ کو جاننے کی، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مجتہد تک پہنچ سکتا ہے جی بالکل، اور علم حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ ویلکم۔
یہ ایک آج بڑا دلچسپ سوال ہے جو مجھے ٹیکسٹ کیا ہے ایک بچی نے، اس کا نام جو ہے وہ زینب ہے، اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا ہے اور وہ سوال یہ کر رہی ہے کہ کیا میں اس سوال کو ایک مختصر سی فریز میں اس کو سوال کو درست کر رہا ہوں کہ کیا مجتہدین کو سیاست میں آنا چاہیے؟ اس کے جواب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ ڈائریکٹ کال کرنا چاہیں وہ پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب سے ڈائریکٹ بھی کال کر کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں 718-675-6987 پر. یہ نمبر اسکرین پہ بھی نیچے آ رہا ہے. یہ ہمارا المہدی سینٹر کا نمبر ہے اور اس کو ہم المہدی ٹی وی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو پروفیسر صاحب آپ کی کالز کے منتظر ہیں اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ ڈائریکٹ جو کالز آئیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں. جہاں تک زینب کا سوال ہے اس کے دو جواب ہیں. بعض مراجع کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ سیاست میں داخل نہیں ہو سکتے اور بعض مراجع کے لیے ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی. جیسے صدام کے دور میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سیاسیات میں آنے کے لیے اپرچونٹیز نہیں تھی. آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپرچونٹیز اویل ہوئیں اور انہوں نے ایک ملک میں انقلاب بھی کیا. ایران کا جو انقلاب ہے آغا خوئی نے جو کیا وہ بھی ٹھیک تھا, آغا خمینی نے جو کیا وہ بھی ٹھیک تھا. کیونکہ میں مراجع کے بہت قریب رہنے کا مجھے موقع ملا ہے الحمدللہ. اب تو قبلہ خمینی صاحب بالکل ان کی خدمت میں بھی ان کے دفتر میں بھی رہا ہوں. بالکل, بلکہ جو فتویٰ آتے تھے فتاویٰ الحمدللہ ان کو لکھنے کا بھی مجھے شرف حاصل رہا. تو الحمدللہ رب العالمین ان مراجع کے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی ان کے دفتر میں بھی, آیت اللہ العظمیٰ ابو المعالی سید شہاب الدین مرشی نجفی کے دفتر میں. آپ کال لے لیجئے پھر انشاءاللہ ڈیٹیل. السلام علیکم. کون صاحب؟ السلام علیکم. علیکم السلام. ملک صاحب ہیں؟ جی جی قبلہ اس وقت ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹ پروگرام میں لائیو خطاب جو ہے وہ موجود ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ارشاد فرمائیے. آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں اختر رضوی ورجینیا سے بول رہا ہوں. جی رضوی صاحب قبلہ کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے. سوال یہ ہے کہ میری اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہو اور وہ چل نہیں پاتا ہو تو اس کا بھی کوئی انتظام ہوتا ہے وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ جی. رضوی صاحب ہماری طرف سے بھی سلام قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے اہل خانہ کو بھی. اگر کوئی صاحب یا صاحبہ حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوں اور وہ چل نہ سکتے ہوں تو ان کے لیے بالکل انتظام ہے, وہ حج پہ چل سکتے ہیں. اگر آپ کا یا کسی اور بہن بھائی کا ارادہ ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں, ان کے لیے انشاءاللہ وہاں خدمت انجام دی جا سکتی ہے. بسم اللہ. جی میرا خیال ہے حج پہ جب گئے تھے میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ویل چیئرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں. جی نیابت بھی, نیابت میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ویل چیئر پہ نہ جانا چاہیں تو نیابت ہے, ورنہ ویل چیئر تو بالکل اویلیبل ہے. کچھ یہ کہ پارشل نیابت بھی دے سکتے ہیں جی اور پارشل ویل چیئر پہ. تو بہرحال اس وجہ سے کہ چل نہیں سکتے حج سے محروم نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ رضوی صاحب قبلہ. امید ہے آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا. تو آپ ارشاد فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مراجع کرام جیسے آغا شہاب الدین مرعشی نجفی
جو مرجع تقلید تھے اور زمانہ طالب علمی میں وہ ہمیں ٹکٹ دیتے تھے، اس ٹکٹ کو ہم تندور پہ دکھا کے، آون پہ دکھا کے، جس کو فارسی میں نان وائی کہتے ہیں، ہم روٹیاں لیتے تھے۔ مثلا ہمیں اتنے ٹکٹ ملتے تھے کہ ہم ایک روٹی مثلا ایک ٹکٹ پہ ملتی تھی، تو 60 ہمیں ٹکٹ ملے، گویا 60 روٹیاں ہم 30 دن میں لے سکتے ہیں اگر ہم مجرد ہیں، یعنی سنگل ہیں۔ پھر جب ہم میرڈ ہو گئے، شادی ہو گئی، تو پھر آقا کی طرف سے 4 ٹکٹ ڈیلی ملتے تھے۔ تو وہ جو مجتہد اعظم تھے، ان سے کسی نے پوچھا سیاسی سوال، تو انہوں نے فوراً کہا بورو پیشے حاجی روح اللہ، اگر تو نے سیاسی سوال پوچھنا ہے تو حاجی روح اللہ کے پاس جا، یعنی آقا خمینی۔ تو یہ ان کی سمپلسٹی، ان کی دیانت کا بین ثبوت تھا۔ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آقا خمینی سیاست میں ہیں تو اب انہیں ضرورت نہیں کہ وہ بھی سیاست میں آ جائیں، تو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی دین میں سیاست جو ہے وہ دین یقیناً کا حصہ ہے۔ ہماری نظر میں دین اور سیاست ایک ہی چیز ہے۔ دین نام ہے راستے کا، سیاست نام ہے اس راستے پہ چلنے اور چلانے کا۔ ماشاء اللہ۔ سیاست کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، چلانا۔ سیاست کا مطلب ہے چلانا۔ تو سیاست بالکل شجر ممنوعہ فقہ جعفریہ میں نہیں ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں آنے کا اگر کوئی ثمرہ ہے تو ضرور آدمی آئے۔ اب مثال کے طور پر ہم یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، طالب علم ہیں حوزے کے، ہم اگر یہاں کی سیاست میں الجھ جائیں تو جن چند لوگوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں دینی، وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بعض مراجع کرام کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، بعض مداخلت کر لیتے ہیں، بعض کچھ مداخلت کرتے ہیں، کچھ مداخلت نہیں کرتے۔ جیسے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے پاس جب جرنیل گیا امریکہ کا اوپینین لینے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اور میرا سٹیٹس اس ملک کی بابت ایک جیسا ہی ہے، نہ آپ عراقی ہیں نہ میں اوریجنلی عراقی ہوں، ہمیں نہیں چاہیے کہ اس ملک والوں کے حالات میں بلا وجہ دخل اندازی کریں۔ تو اب آقا کی دخل اندازی ہے ایک گائیڈ کی حیثیت تک، مگر جزئیات کے اندر وہ سیاست میں شریک اور شامل نہیں ہے۔ جو مراجع علماء سیاست میں شریک ہیں یا رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں، جو مصالح کی وجہ سے سیاست میں نہیں آتے وہ بھی درست ہیں۔ بہت خوب۔ یہ ایک اور سوال ہے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے جو مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی عورت بھی درجہ اجتہاد پر فائز ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ۔ اور یا کسی مجتہد عورت کی تقلید ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے سوال کا جواب مثبت ہے، اور میں خود جانتا ہوں، بلکہ میری کچھ شاگرد خواتین ایرانی اس وقت درجہ اجتہاد پہ فائز ہیں، جن کو میں نے کم میں پڑھایا تھا۔ آپ کال لے لیجئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام مجتبی علی رضویہ، میرا بھی ایک سوال ہے۔ جی رضوی بتائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ حکومت کس طرح کرنی چاہیے؟ جس طرح پاکستان میں یہ انقلاب آنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جس طرح ہمارے کرپٹ حکمران ہیں، انسان کو حکومت کس طرح کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ رضوی۔ مجتبی علی رضوی کے سوال کے جواب میں یہ گزارش کروں گا، مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے حکمرانی کے جو اصول ہمیں بتائے وہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، یا انبیاء کرام میں جن کو حکومتیں ملی
حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے جو پرنسپلز آف گورنمنٹ ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین مشعل ہدایت ہے۔ مثلا داود علیہ السلام نے ایک دن طے کیا کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کی حکمرانی کیسی ہے۔ وہ جب بھیس بدل کے پوچھ رہے تھے کہ داود کی حکمرانی کیسی ہے، تو ریت میں سے ایک صاحب نے کہا ہیں تو وہ بڑے اچھے مگر ان میں ایک خرابی ہے۔ انہوں نے کہا کیا خرابی ہے؟ کہ خرابی یہ ہے کہ وہ بیت المال سے کھاتے ہیں، اگر وہ بیت المال سے نہ کھاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس دن سے انہوں نے بیت المال سے وظیفہ لینا چھوڑ دیا اور زرہ بناتے تھے، 1000 میں بکتی تھی اور اس طرح حکومت کرتے تھے۔ گویا ایک بات سمجھ میں آ گئی معصوم نبی سے کہ حاکم وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو بیت المال میں سے بانٹے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے۔ تو یہ مجتبیٰ علی رضوی کے سوال کا جواب آ گیا۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ جتنے حکمران ہیں وہ تو امیدیں اسی پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ حکومت آئے گی، ایم این اے کہتا ہے جیتوں گا، مثال کے طور پر 20 لاکھ لگا کے جیتا ہوں تو 20 کروڑ بنا کے اتروں گا، یا جتنے وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے تو لاٹری نکل جاتی ہے۔ یہ ایک پورشن کا جواب۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الحکم یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، فرماتے ہیں اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا۔ بہت تو یہ ایک بہترین اسٹینڈرڈ ہے کہ کافر کو برداشت کر لیں گے، ظالم کو نہیں برداشت کریں۔ پاکستان کے آلموسٹ جتنے بھی سیاستدان ہیں الا شذ و نظر، چند کو آپ ایکسیپشن دے دیجئے، وہ لٹیرے، ڈاکو، بدعنوان، بد کردار، بد گفتار، ایسے لوگ تھوڑی حکومت کر سکتے ہیں۔ آپ امریکہ میں دیکھیں کتنا اچھا اسٹینڈرڈ ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ، جس ملک میں پدر مادر آزاد معاشرہ ہے، اگر کسی قوم کی بچی پر نظر بد رکھتا ہے تو وہ امپیچ کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ایک اسٹینڈ، جھوٹ بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اٹ از پاسبل کہ وہ لوز کر جائے اپنی پوسٹ کو بھی۔ ذرا غور کریں آپ، کافر معاشرے میں اتنی شرافت ہے، اور ہمارے ہاں وزیر اعظم ایک پاؤں پہ 10 جھوٹ بول رہا ہے اور پھر بھی وہ مستند وزیر اعظم ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ عرض کروں گا، مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا، اسے میں نے جنگ اخبار میں 2 قسطوں میں سن 1992 میں چھپوایا تھا، اور یونائٹڈ نیشن نے جی ہاں، ایک خط لکھا عرب کنگڈمز کو، کوفی عنان نے، کوفی عنان نے، سیکرٹری جنرل نے، وہ خط بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس میں انہوں نے عرب کنگڈمز کو یہ مشورہ دیا کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے نبی کے کزن کے اس لیٹر کے مطابق حکومت کیوں نہیں کرتے؟ میری نظر میں تو یہ دراصل حکمرانی کا طریقہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے محمد ابن حنیف کو، جس نے ہدیے وصول کیے تھے، رشوت نہیں، گفٹ وصول کیے تھے لوگوں سے، اور اپنا گھر بنا لیا، آپ نے اسے خط لکھا کہ جو وظیفہ تمہیں میں دیتا ہوں اس میں تو تم گھر نہیں بنا سکتے ہو اتنے عرصے میں، یہ گھر تم نے کیسے بنا لیا؟ تو کہا کہ مجھے لوگوں نے گفٹ دیے۔ تو آپ نے پوچھ بھیجا کہ کیا یہ گفٹ وہ ہر ایک کو دیتے ہیں یا تمہیں صرف گورنر ہونے کی وجہ سے دیے؟ تو اس نے کہا گورنر ہونے کی وجہ سے دیے، اور میں نے سنا ہے کہ تم غریبوں کی محفلوں میں نہیں جاتے ہو اور امیروں کی محفلوں میں بیٹھتے ہو۔ تو محمد ابن حنیف گورنر کو سسپینڈ کر کے مولا علی نے جیل میں ڈال دیا۔ تو میرے خیال میں مجتبیٰ علی رضوی کے سوال کے اتنے جواب کافی ہیں۔ آنیسٹی، دیانتداری، شرافت، خدا ترسی،
हुक्मरान की बुनियादी शराइत में से है। अल्लाह हम सबको आदिल नेक खुदा तरस हुक्मरान नसीब फरमाए। बहुत खूब। रिजवी मुजतबा रिजवी, आपके सवाल का जवाब आ गया है। किबला, आप वो सवाल की वजाहत फरमा रहे थे कि क्या औरत दर्जा इत्तेहाद पर फायज हो सकती है, जी हाँ, हमारे और क्या किसी भाई औरत की हुज्जतुल तकलीफ इस्लाम हो मौलाना अलहाज सैयद अली हैदर आबदी साहब किबला जो इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मेहरबानी फरमाई वो यहाँ चंद मिनटों के लिए आए। उनको जॉब पे जाना है, वरना हम उनसे गुजारिश करते, ये इस बात के विटनेस हैं। इनके दौर में जब वह यहाँ वहाँ मौजूद थे कुम में, तो बाकायदा जो ईरानी ख़वातीन मुज्तहिद थी, उनकी किताबें छप के आ गई थी। गोया ये इस बात की दलील है कि हमारे पास बहुत मुज्तहिद है, एक नहीं बहुत। यानी मैं अगर ये कहूँ कि सैकड़ों मुज्तहिद हैं इस वक्त दुनिया में ख़वातीन, तो ये मुबालगा नहीं। अगर हज़ारों मुज्तहिद मेल हैं तो सैकड़ों मुज्तहिद फीमेल भी है। अलबत्ता जिस तरह मर्दों की जमात खातून नहीं करा सकती, उसी तरीके से तकलीद मर्दों या औरतों के लिए इजाजत नहीं कि वो फीमेल मुज्तहिद की तकलीद करें। आपको याद होगा तोहफतुल अवाम में मौलाना मंजूर हुसैन साहब किबला ने जी हाँ, लिखा था, बचपन से जो हम पढ़ते थे, मफाती में, आप मफाती कह रहा हूँ, रिसाले अमलिया में, तौज़ीउल मसाइल में आप सुबह शाम पढ़ते हैं, मुलाजा करते हैं, उसमें लिखा हुआ है, पहली शर्त यही लिखी हुई है कि मुज्तहिद आज़म को, जिसकी आप तकलीद करने जा रहे हैं, ईमान वगैरह के बाद जेंडर में मर्द होना चाहिए। यही जमात की शर्त है। अलबत्ता जमात में खातून खवातीन के लिए जमात करा सकती है। अलबत्ता खातून खवातीन या मर्दों के लिए मर्जा नहीं बन सकती। तो क्या खातून आज़ान और इकामत भी कह सकती है अपने महदूद हल्के में? बिल्कुल कह सकती है, बिल्कुल कह सकती है। आज़ान और इकामत, जी हाँ, बिल्कुल कह सकती है, लेकिन सिर्फ खवातीन। सिर्फ खवातीन में, जाहिर है। तो ये बल्कि हमारे यहाँ मैं इनकरेज करूँगा, हमारे मजालिस महफिल जो मुनक़िद होती हैं, हमारी बहनों ने कभी जमात से नमाज मैंने नहीं देखा कि पढ़ी हो। अगर तो वो मर्दों की जमात में शरीक हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम वो इतना खुदा तरसी पैदा कर लें कि खुद जमात करा लिया करें। बहुत खूब। जी हाँ, कम से कम एक और अच्छाई भी पैदा हो जाएगी, दो चार खवातीन इस काबिल भी हो जाएंगी कि वो जमात करा सके। अलबत्ता आपकी तजवीद ठीक होनी चाहिए, क़राअत ठीक होनी चाहिए और अदालत शर्त है। बहुत शुक्रिया किबला। वेलकम। ये एक बहुत अहम जो है मौजूद था जिस पर आपने रोशनी डाली। निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर हसन रज़ा, मैं दोबारा मुस्तफा अली रिजवी बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये था, मौलाना साहब ने अभी रिश्वत के बारे में बात की है, ठीक है, ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रिश्वत बहुत होती है और यूनाइटेड स्टेट्स में हाई लेवल में होती है। ये रिश्वत की सजा क्या है, जो देता है और जो लेता भी है? ठीक है, ये मेरा एक सवाल है। और रिश्वत का तौर क्या है? जिस तरह मौला अली ने जो से हुक्मरान को, गवर्नर को जेल में रख दिया था और उसने रिश्वत नहीं सिर्फ तोहफे लिए थे। अब रिश्वत लेने और देने वाले की सजा क्या है, उसका तौर क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुज्तबा रिजवी। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा कॉल की हमें। एक तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि हमारा एवरी संडे को 3 से 6 बजे तक हौज़ा इल्मिया का सेशन होता है। अलमादी सेमिनरी क्लासेस 4 हो चुकी हैं, इस संडे को 5वीं और 6ठी क्लास है। आप उसमें शिरकत करें क्योंकि वो यूथ के लिए ख़ास क्लासेस है 3 घंटे की। उसमें हम पूरा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह से लेके इज्तिहाद तक अल्लाह के फजल व करम से पढ़ाएंगे। पहले पढ़ा चुके हैं अरबी, फारसी, उर्दू में, मगर अब इंग्लिश में शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने जो ये सवाल किया है तो इसमें हदीस है पैगंबर अकरम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि याद होगा जो लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे वहां पर यह हदीस हमें पढ़ाई गई थी दीनियात में, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला,
रिश्वत लेने वाला, दोनों की सजा जहन्नम है। लिहाजा ये हुजूर ने फैसला कर दिया कि रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। अगर हुकूमत इस्लामी हो तो रिश्वत लेने देने वाले दोनों जेल में जाएंगे। और ये जो आजकल गिफ्ट के तौर पर रिश्वत दी जाती है, ये भी जायज नहीं। यहीं पर मेरे पास कितने लोग आते हैं बेचारे जो कहते हैं कि आप हमसे गिफ्ट ले लें और हमको एक फेवर कर दे, खत दे दें। मैं कहता हूं कि अगर खत के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते तो कतअन आपको खत नहीं मिलेगा। बल्कि मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा जो सुल्तानुल फाजिल का सिस्टम है, मास्टर डिग्री का, दीनियात और अरबी का, उसके मैं पर्चे देख रहा था एक दफा, तो लगभग मेरे ख्याल में 150 के लगभग पर्चे होंगे। तो एक साहब आए भक्कर से, पकड़ से बांधा हुआ बहुत बड़ा, और गन्नों के बहुत सारे बंडल उठाए हुए, किनुओं की बोरियां भरी हुई, लोकाट वगैरह लेकर वो कोई 2-4 नौकरों के साथ आ गए और मुझसे आकर कहा कि बेटा, आपके वालिद हमारे दोस्त थे, आप तो अब अलामा बन गए हैं, मगर आप हैं हमारे दोस्त के बेटे, भतीजे हमारे, आपके पास कुछ बच्चियों के पेपर आए हुए हैं, तो आप जरा घुंडी मार दीजिए। घुंडी कहते हैं? जी जी जी, घुगी मार, घुगी मार दीजिए, तो उनको पास कर दीजिए। तो मैंने कहा चचा, बात ये है कि ये तोहफा तो आपका मैं जरूर कबूल करूंगा, इसलिए कि आप मेरे चचा हैं, भतीजा हूं मैं, मगर वो बहनों के पर्चों वाला मसला मैं हल नहीं करूंगा, वो शरन जायज नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्ट समझकर मुझे यूनिवर्सिटी के सिस्टम ने एग्जामिनर बनाया है। ऑनेस्टी मेरे लिए शर्त है। तो ये मुश्तबा अली रिजवी का दूसरा पोर्शन है जवाब का, कि रिश्वत पाकिस्तान में इसलिए ली जाती है और दी भी जाती है कि वहां कोई सजा नहीं। जब जैसे आपने कहा कि यहां पर भी बड़े लेवल पर रिश्वत है, तो यहां पर रिश्वत को डोनेशन के नाम पे लिया जाता है, हमारे यहां रिश्वत को गिफ्ट के तौर पे लिया जाता है। अलबत्ता अगर आप, जैसे मैं एक मिसाल छोटी सी दे दूं, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। मैं हज पे जा रहा था, तो मेरी टिकट शरारत कर दी किसी साहब ने, PIA की। उसने कहा कि आपकी टिकट ओके नहीं है, तो मैंने 50 रुपए नीचे रख दिया पासपोर्ट के और टिकट के, टिकट ओके हो गई। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आपने रिश्वत दी हज पे जाने के लिए? मैंने कहा हाशा बकल्ला, मैं इसको फकीर समझता हूं बेचारे को। मैंने नीयत ये की कि ये जिसका चेहरा हवन्नक बना हुआ है, मैं ये 50 रुपए उस के बच्चों के लिए दे रहा हूं, गरीब के बच्चों के लिए, इसलिए नहीं कि रिश्वत के तौर पे। रिश्वत में तो 50 कुछ नहीं थे, ज्यादा देने चाहिए थे। तो ये एक तरीका है कि अगर आप कहीं फंस जाएं तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत आप ये कर लें कि ये आप सदका दे रहे हैं, अगर गरीब है तो इसमें कोई कबाहत नहीं। जी, इसी ज़मन में एक और सवाल जो है वो मुझे जो है वो आया है, अभी मैसेज किया गया है माशाअल्लाह, कि रिश्वत देने वाले की सजा क्या है, लेने वाले? जहन्नम। अर्ज कर दिया है ना, दुनिया में उसके लिए ताज़ीर है, हद नहीं है। ताज़ीर ये होती है कि शरीयत ने जिसकी हद मुअय्यन नहीं की उसको ताज़ीर कहते हैं। जो काजी है वो डिसाइड करेगा कि इसको 10 कोड़े मारे जाएं, 6 महीने कैद में रखा जाए या 10,000 जुर्माना किया जाए। वो हाकिम का जो काजी मुकर्रर करदा है, जज, जुडिशरी डिपार्टमेंट, वो जज तय करेगा कि इसकी क्या सजा है। ये हुदूद में से नहीं है। एक हुदूद होती है, जैसे कत्ल की सजा कत्ल है, एडल्ट्री की सजा अगर ज़िनाए मोहसिना हो तो कत्ल है या 100 कोड़े हैं, कज़फ तोहमत की सजा 80 कोड़े हैं। इस तरह मुअय्यन नहीं हुआ, तो उसमें यह होता है उमूमन 10 से 30 कोड़े की सजा दी जा सकती है, या कहा जाता है कि ये पैसा वापस कर दो और इतना जुर्माना बैतुल माल में जमा करा दो, या इतने दिन या इतने महीने जेल में रहो, जैसे मौला अली ने खुद जेल में डाल दिया।
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی نے اس کی تعزیر کی، تو یہ تعزیرات میں آئے گا۔ یہ ابھی ایک بیٹی ہے خدیجہ، اس کے 3 سوالات آئے ہیں، میرے خیال ہے 2 پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا مجتہدین کو سیاست میں آنا چاہیے، اس کا سوال ہم اس کا جواب قبلہ بڑی تفصیل سے دے چکے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا لیڈیز کی تقلید کی جا سکتی ہے، اس پر بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسرا سوال یہ انہوں نے کیا ہے کہ if women can't go on jihad then what are they going to do after ظہور امام قائم علیہ السلام؟ Yes, this is very important. Let me clarify. Ladies, women are exempt from jihad. معافی ہے جہاد کی۔ They can go to help the soldiers for eating, providing them medicine, as during the time of Prophet, holiest Lady Fatima, peace be upon her, she used to go, especially in Uhud, she went and she used to provide medicine and used to cook food, nursing and cook food. This is the duty of ladies, those who can depart for battlefield. And those who cannot go, they will stay home. They can prepare food from there or dresses. They can send some dresses for the mujahideen. And because jihad is exempt, Jum'ah prayer is exempt, Jamaat prayer is exempt, it doesn't mean that they cannot join Jum'ah prayer. They cannot join Jamaat prayer or they cannot go in battlefield. No, it's not prohibited. It is exempt. They will not take sword in their hand. But if there is no choice, there is only one lady left, suppose, and if she doesn't fight, the other woman's honor is on risk. So she will fight there. But all these are not during the time of non-ma'asum. That jihad should be declared by infallible ma'asum or ma'asum's special representative. You cannot declare jihad like ISIS, Daesh, Al-Qaeda, Taliban, Sipah Sahaba, Lashkar-e Jhangvi, Harkatul Ansar, this and that. No. This is the duty of state. And that state which is under the supervision of infallible personality. Otherwise only defense will be allowed. offense نہیں۔ Not offense. Because these things are exempt for ladies, so ladies are obligated to take care of their household people, husbands and children. That is even jihadul mar'ate husnut taba'ul. Our holiest lady Fatima Zahra salamullah alayha, she narrates the jihad of lady is to take care of husband in best way. Yes. And jihad of the lady is to take care of children, to brought them up under the Islamic environment. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا جہاد جو ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ Very good. وہ میدان جنگ کا جہاد نہیں ہے، وہ گھر کا جہاد ہے۔ بہت اچھا۔ اور گھر میں جو بچوں کی پرورش ہے، شوہرداری ہے یا خانہ داری کے دیگر امور جو ہیں، یہ جہاد کی ایک دوسری قسم ہے جس کی وہ سردار ہے۔ بے شک۔ بہت شکریہ۔ امید ہے خدیجہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی مزید سوال ہو تو آپ مجھے ٹیلی فون کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ کہ بلا میرا خیال ہے اب ہمارے پاس وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، تو آخری ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ کون کون سے اہم امور ہیں
روزمرہ زندگی کے جن کے بارے میں ہر مسلمان کو اپنے مجتہد کے فتاویٰ کا علم ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. ایک تو اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اصول دین سے مراد اللہ ایک ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت اور جتنے بھی امور عقائد کے ساتھ مربوط ہیں. یعنی جیسے فرشتے ہیں جی وہ بھی عقائد میں آئیں گے. جی. فرشتے ہیں یا نہیں مجتہد سے نہیں پوچھا جائے گا. جنت و دوزخ، کتابیں ہیں، جی ہاں کتابیں ہیں. اب رہی بات مجتہد سے کیا پوچھنا ہے، نماز اٹ سیلف مجتہد سے نہیں پوچھی جائے گی، کیونکہ نماز ہے ہم جانتے ہیں. نماز کتنی رکعت ہے سب ہم جانتے ہیں. سفر کے دوران کتنے مائل کے بعد نماز قصر ہوتی ہے، روزہ کتنے مائل کے بعد قصر ہوتا ہے، کہاں پر کس کس بندے کے لیے نماز پوری پڑھنی واجب ہے، روزہ کہاں قصر نہیں ہوتا کہاں تمام ہوتا ہے. اگر ایک ہی دن میں اعلان ہو جائے عید کا بھی اور آخری روزے کا بھی، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید ہے، آدھے کہہ رہے ہیں آج روزہ ہے، اس وقت کیا کرے؟ یا مثلا ایک شوہر کسی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا، تو مجتہد سے پوچھیں گے. یہ امور جو بیسک ہیں ان میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فروع دین میں وہ فرعی مسائل جن کے بارے میں نص اور صریح سے انسان اپنی تکلیف ڈسکور نہ کر سکے اس کے بارے میں مجتہد سے پوچھنا ہے. چھوٹی سی مثال سن لیجئے، مثلا انشورنس کے مسائل، پہلے نہیں ہوتی تھی انشورنس، اب ہے. اب یہ انشورنس جائز ہے جائز نہیں. انٹرسٹ کے مسائل، سود کے مسائل، آج امریکہ میں کینیڈا میں سود کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کوئی سروائیو کر سکے. اب ان حالات میں کیا کریں گے؟ آیا مطلقاً چھوڑ دیں ہر چیز کو، بینکنگ سب چھوڑ دیں، یا گھر خریدنے والا یہ نیت کرے کہ میں تو رینٹ دے رہا ہوں آپشن ٹو بائی، اس لیے کہ میرے پیپر تو بینک نے رکھے ہوئے ہیں، میں لینڈ لارڈ تو اوریجنل ہوں ہی نہیں، اوریجنلی اونر تو وہ بینک ہے. اگر میں 4-8 قسطیں نہیں دوں گا تو میرا دیوالیہ نکل جائے گا اور سارا کا سارا مکان بینک کا ہوگا، تو اوریجنلی تو میں مالک نہ ہوا. میں تو مالک اس دن ہوں گا جس دن میری آخری قسط جائے گی. تو اب اجتہاد نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اجتہاد یہ بتاتا ہے تقلید اس امر میں کرنی ہے. مجتہد یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نیت بدل لیں، آپ کہیں میں رینٹ آپشن ٹو بائی کر رہا ہوں، سود نہیں دے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے. تو نیت کے بدل لینے سے نہیں، ہر نیت نہیں، یہ ایک خاص مثال عرض کی ہے جس میں جینون رزلٹ نکلتا ہے، ورنہ ہر نیت سے نہیں. ہر نیت کے بدلنے سے بالکل نہیں ہوگا کہ آدمی کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں اور نماز شب اچھی پڑھ سکوں. نعوذ باللہ وہ نہیں ہوگا. درست. یہ میرا خیال ہے ایک جاتے جاتے ایک سوال میں آپ سے اور پوچھ لوں. ایک بچی نے یہ ابھی سوال کیا ہے. بچی کہتی ہے، نام ہے مرضیہ، اور وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کے میرے خیال اسی سوال کے تسلسل میں یہ اس کا جواب کا تسلسل ہی ہوگا اس کا. وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر خانہ داری ہی عورت کی ذمہ داری ہے تو آج کے دور میں کیا عورتوں کو دیگر جو شعبۂ زندگی ہیں، جرنلزم ہے، پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں، کیا یہ رول خواتین کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے ارن کرنا واجب نہیں ہے. جیسے جہاد ساکت ہے، جیسے جمعہ ساکت ہے، جیسے جماعت ساکت ہے، ویسے جاب کرنا، بزنس کرنا، ارننگ کرنا، کمانا ساکت ہے. جس طریقے سے ساکت چیز کو کرنے کا کوئی گناہ نہیں. جمعہ ساکت ہے، عورتیں جمعہ پڑھیں تو
تو یقیناً ثواب ہوگا، بلکہ مردوں سے زیادہ ہوگا کہ ان کے لیے واجب نہ تھا پھر بھی اس کے باوجود کیا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ جماعت کی نماز پڑھیں ان کے لیے اتنی تاکید نہ تھی، معاف کیجیے گا، وہی استحباب میں ظاہر تاکید نہ تھی، تو اگر وہ پڑھ رہی ہے تو ان کو زیادہ ثواب ہوگا. جہاد ان پہ واجب نہیں ہے مگر وہ جا رہی ہیں تیمارداری کے لیے تو ان کو تو زیادہ ثواب ہوگا. آؤٹ آف دا وے وہ یہ کام کر رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی خواتین جرنلزم میں جائیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، بزنس لیڈی بنے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو چیز واجب نہیں وہ کر رہی ہیں تو ان کو تو زیادہ ثواب ملے گا. جس طرح خود بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ایک بزنس لیڈی تھی. اگر بزنس کرنا ممنوع ہوتا تو پھر بی خدیجہ کیوں کرتی بزنس؟ تو یہ تھوڑا سا جو مس انڈرسٹوڈ ہو گیا ہے ہمارے ہاں. ایک تو ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ عورت کو تو بالکل گھر میں بند کر دو، باندھی بنا دو، باہر نکلنے کی اجازت بھی نہ دو. عورت کا کیا تعلق ہے معاشرے میں؟ ایک یہ ایکسٹریم ہے. اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ شوہر جوتے کی نوک پہ. وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. گھر سے نکل رہی ہیں تو شوہر سے پوچھ نہیں رہی. شوہر بیچارے کو علم ہی نہیں ہے. شوہر بیچارے کو نہ کپڑے استری ملتے ہیں، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اس کو حقوق زوجیت ملتے ہیں، اور وہ بہانہ بنا پھرتی ہیں کہ ہم تو فلاں مذہبی ایکٹیویٹی میں گئی تھی. تو یہ قطعاً جائز ہی نہیں ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سنتی ایکٹیویٹی میں جانا جائز ہی نہیں. جب نماز جماعت میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہیں جا سکتی، بیوی نہیں جا سکتی، تو عام جو آج کل سوشل گیدرنگز ہیں ان میں کیسی چلی جائیں گی؟ تو یہ ایک ایکسٹریم ہے. عورت کو بالکل باندھی بھی نہ بنائے، بے شک وہ پڑھے، ڈاکٹر بنے. بلکہ آج کل تو ہماری ہاں مسلمان بچیاں زیادہ ڈاکٹر بن رہی ہیں. بچے بہت نالائق نکل رہے ہیں، بچیاں زیادہ. اب رشتے نہیں مل رہے ہیں ہمیں. میرے پاس کم از کم اس وقت 12 بچیوں کے رشتے ہیں ڈاکٹر کے، میرے دوستوں کی بیٹیاں جن کے لیے کوئی کف نہیں مل رہا ہے. بچیاں بلکہ زیادہ لائق ہیں، وہ بے راہ روی کا شکار کم ہوتی ہیں مردوں لڑکوں کے مقابل پر. تو لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے جاب کرنا بھی جائز ہے، جرنلزم میں جانا بھی جائز ہے، پروفیسر بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بزنس لیڈی بننا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ حدود کو پھلانگے نہیں. معاشرت ہو رہی ہے مثلا جا کر ایک دم سکرٹس، منی سکرٹس پہن کے پھر رہی ہیں، مثال کے طور پہ بے حجابی ہو رہی ہے، سینے کھلے ہیں، جو کالیگز ہیں ان کے ساتھ گپیں لگ رہی ہیں، ان کے ساتھ آؤٹنگز ہو رہی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ بالکل عورت کو گھر میں بٹھانا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. قبلہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ سلامت کہ آپ نے زحمت فرمائی، آپ کا شکریہ اور تشریف لائے. محترم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ جو تقلید کا موضوع ہے وہ اگرچہ اس میں بہت سے سوالات جو ہیں وہ تشنہ طلب ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ابھی بہت سا سفر آگے طے کرنا ہے، اس لیے تقلید کے موضوع کے لیے آج کا یہ پروگرام آخری تھا. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ٹھیک اسی وقت بعد از نماز مغرب ہم شریعت آن لائن کے نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ طہارت ہوگا. طہارت اور پاکیزگی چونکہ نصف ایمان ہے، میرا خیال ہے اس موضوع پر بھی گفتگو بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ٹھیک ہے جناب، کمال ہو گیا کہ بہت کمال. الحمد للہ. مردن امید چل جائے اور بڑے مسائل رہ گئے. مثلا اصول عنوان ہے، آیا ایک مجتہد تو دوسرے مجتہد کی طرف نہیں تھی کرو اگلی دفعہ، بلکہ اس سے ہی رکھو. تسی چوتھا بالکل یہی رکھو، لکھو نا تسی ایک مجتہد تو دوسرے مجتہد کی طرف